नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों या खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमने आपको चाँद की तारीख से वाकिफ़ करवाने का भी फैसला किया है। और इस सिलसिले के तहत आपको बता दें कि आज 11 मुहर्रमुल हराम है और वैसे भी नाज़रीन हफ्ते का दिन है और सरकारी तारीख आप देखेंगे 27 जून है। तो बहरहाल जहाँ तक हदीस मुबारक का सवाल है, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, तो ऐसा इशारा भी हराम है जिससे किसी शख्स को रंज पहुँचे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि दीन इस्लाम किस तरह की तालीम देता है अपने मानने वालों को और सारी इंसानियत को। आप अंदाज़ा कीजिए कि आज अगर हम अपने माशरे पर निगाह डालें तो ये पता चलता है कि लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे की गीबत करते हैं, एक दूसरे के पीठ पीछे बातें करते हैं और यहाँ तक कि मज़ाका उड़ाते हैं और साथ साथ आप देखेंगे कि नकल भी करते हैं और हंसते हैं, बोलते हैं और समझते हैं कि उन्होंने ये बहुत बड़ा काम कर दिया है, जबकि दीन इस्लाम के लिहाज से ये इंतहाई गैर अखलाकी हरकत है। किसी का मजाक उड़ाना, किसी की तकलीफ, किसी की नकल उतारना, ये बहुत बुरी बात है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम सब कुर्बान, हम कुर्बान, हमारी आल औलाद कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कह दिया कि ऐसा इशारा भी हराम है जिससे किसी शख्स को रंज पहुँचे। तो बहरहाल नाज़रीन खबरों की तरफ चलते हैं और बताते हैं कि अमेरिका ने ईरानी साहिली निगरानी की तनसीबात को निशाना बनाया है। और इस सिलसिले में आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने एक जहाज़ पर एक नहीं बल्कि 4 मरतबा हमला किया है और ऐसे में ईरान का भी रद्दमल सामने आया है और ईरान ने कहा कि अमेरिका ने ईरानी साहिली निगरानी की तनसीबात को निशाना बनाकर माहदे की खिलाफ वर्जी की है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक साबिक़ रहबर आला हज़रत आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की नमाज जनाजा है, आखिरी रस्मात उनके अंजाम दिए जाने वाले हैं। और ऐसे में हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी दावत दी गई है कि वो आयतुल्लाह अली ख़ामेनी रहमतुल्लाह अलैह की जनाजा में शिरकत कर सकें, जुलूस जनाजा में शामिल हो सकें, क्योंकि आलमी बिरादरी वहाँ पर उमड़ कर आने वाली है। वैसे में नाज़रीन आपको बता दूं कि सवाल ये पैदा होता है कि ईरान ने मोदी जी को दावत देकर क्या मोदी जी को एक कश्मकश में मुब्तला नहीं कर दिया है, क्या मोदी जी को एक मखमसे में नहीं डाल दिया है, क्या मोदी जी को एक आजमाइश में नहीं डाल दिया है। क्योंकि मोदी जी आप देखेंगे कि आयतुल्लाह अली ख़ामेनी 28 फरवरी को ईरान पर जो इसराइल और अमेरिका हमला करते हैं उसमें शहीद कर दिए जाते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि उससे 2 दिन पहले हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसराइल के दौरे से वापस आते हैं। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि इसराइल का उन्हें वहाँ बावक़ार यानी इसराइली पार्लियामेंट के इजलास से वो खिताब करते हैं और उन्हें वहाँ इसराइली पार्लियामेंट का बावक़ार एज़ाज़ यानी आला तरीन सिविलियन एवार्ड दिया जाता है। और फिर वज़ीर आज़म वहाँ जोश में आकर कहते हैं कि इसराइल मेरा फादरलैंड है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो शख्स ये कह रहा है कि इसराइल मेरी फादरलैंड है, इसके अलावा जिसका झुकाव इसराइल की तरफ और नेतन्याहू की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो क्या वो हज़रत आयतुल्लाह अली ख़ामेनी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा में यानी जनाजे में जुलूस जनाजा में शिरकत करेगा या नहीं करेगा। अब ये बहुत बड़ी आजमाइश है। अब देखना है कि मोदी जी इस आजमाइश को किस तरह मुकाबला करते हैं और इस आजमाइश पर किस तरह उतरते हैं। ये तो एक खबर रही नाज़रीन, हम इस खबर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि सोनिया गांधी ने वाज़े तौर पर मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मोदी की वजह से आज सारी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि मुतासिर हुई है, क्योंकि मोदी हुकूमत ने इंतहाई नाक़िस खारजा पॉलिसी इख्तियार की है और हिंदुस्तान की जो रिवायती खारजा पॉलिसी से है उससे इन्हिराफ किया है। नतीजे में आज हर तरफ देखें कि मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान को आलमी से नक्शे से एक तरह से ताल्लुकात के मामले में यानी इक्का व तनहा कर दिया है। तो बहरहाल सोनिया गांधी ने बहुत ही इंसानियत का मुजाहरा करते हुए कहा कि मोदी जी ने
اسرائیل کی طرف اپنا جھکاؤ جاری رکھا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ امریکہ کے دباؤ میں بھی کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ماہر تعلیم محمد صدیق موجود ہیں، ہم چلتے ہیں صدیق صاحب کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ سونیا گاندھی کا انڈین ایکسپریس میں ایک مضمون شائع ہوا ہے اور اس قدر حقیقت پسندی سے انہوں نے کام لیا ہے کہ مودی حکومت کے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت نے ہندوستان کی روایتی پالیسیوں سے، خارجہ پالیسیوں سے انحراف کرتے ہوئے ہندوستان کی شبیہ عالمی سطح پر متاثر کر کے رکھ دی ہے۔ آپ کیا اتفاق کرتے ہیں سونیا گاندھی سے؟ بالکل، آف کورس ریاض صاحب، یہ بہت بڑا کوشچن ہے کہ ہم جو ہے نا ہماری جو خارجہ پالیسی تھی انہیں آزادی کے بعد سے اس کے بالکل برخلاف ہم نے کام کیا ہے جو ہے نا، یہ بہت بڑا جو ہے نا منہ پہ تماچا ہے یہ مودی حکومت کی گورنمنٹ پہ، اور یہ جو ہے نا ایسی حکومت کی تائید کر رہی جو انتہائی ظالم سفاک حکومت ہے، جو قتل عام کی ذمہ دار ہے، ان لوگوں کی لوگ تائید کر رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی ذہنیت کیا ہے، بتائیے جانا۔ اور خود یہاں پر بھی ہمارے جو اقلیتوں کا جو یہاں پہ جو حال کر کے رکھ دیا، جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا بالکل انہیں فیشسٹ قسم کی حکومت ہے، اور یہ لوگ نہیں چاہتے دنیا میں امن پیس قائم رہے۔ انہیں ایسا شخص جو انتہائی دنیا میں درندگی پھیلا کے رکھا ہے، ساری دنیا کو ڈسٹرب کر کے رکھا ہے، اس کے ساتھ جا کے لوگ ہاتھ ملاتے ہیں۔ نیتنیاہو کی بات کر رہے ہیں، نیتنیاہو کی بات کرو، انہیں اسرائیل کے ساتھ جا کے ہاتھ ملاتے ہیں، جبکہ عرب کنٹریز کئی ہیں، پیسفل کنٹریز ہیں جو ہے نا، ان سے دوستی ان کو۔ اچھا، آپ ایران سے آئل لیتے ہیں، ایران کی بات کرتے ہیں، لیکن جو ہے نا پھر اب ایسے ٹائم پہ تو اب آزمائش ہے، جائیے اب جا کے بھی اٹینڈ کریے فینرل آپ جو ہے نا۔ آپ دیکھیے صدیق صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ان کے فینرل اٹینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے جس طرح کہا ہے کہ ایران سے تو ہم تیل خریدتے ہیں، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران نے عالمی فورمز میں ہندوستان کی کئی مرتبہ مدد کی ہے۔ جی ہاں بالکل، کئی دفعہ کرے ہیں لوگوں جو ہے نا، تو کم از کم ان کا اتنا تو کام ہے کہ ایمانداری سے کم از کم ساتھ دیں ان کا جو ہے نا، لیکن آپ جا کے جو ہے نا بغلگیر ہو جاتے ہیں نیتنیاہو سے جو ہے نا، سارے لوگوں کو جو ہے نا آپ چوپٹ کر کے سائڈ لائن کر کے، تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ہماری جو فارمر جو فارن پالیسی تھی اس سے انحراف کر کے لوگ جو ہے نا ون سائیڈڈ جا رہے ہیں، جس سے یہ لوگ ذلیل خوال ہو رہے ہیں، بدنام ہو جا رہی ہے حکومت یہاں کی جو ہے نا۔ اور پھر اب دوسری بات یہ ہے کہ اب ٹرمپ آنے والے ہیں، تو اب ٹرمپ کا آپ استقبال کریں گے، تو ایسے ٹائم پہ مارکو روبی نے کہا کہ ٹرمپ بہت جلد آنے والے ہیں، فائنل جو ہے نا کرنے والے ہیں ڈیل، جو بھی تجارت کی ہونے والی ہے نیکسٹ ایئر کے اوائل میں آنے والے ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ ٹرمپ کو کس طرح خوش کریں گے، کیا ٹرمپ کو خوش کر پائیں گے یا نہیں جو ہے نا۔ ٹرمپ نے تو کئی دفعہ جو ہے نا منہ پہ تماچا مارا ہے ان کے جو ہے نا، تو بتائیے سمجھ انہیں عجیب و غریب فارن پالیسی ہے ان کی، یا تو پھر ان کے پاس ایکسپرٹس کا فقدان ہے، ان کے پاس ایکسپرٹس فارن پالیسی کے موجود نہیں ہے جو پالیسی کو متعین کر سکے اور بتا سکے یہ ڈائریکشن میں جا سکے جو ہے نا۔ ہمارے جو وزیر خارجہ ہے وہ تو بالکل جو ہے نا انہیں ڈمی قسم کے، انہوں جو ہے نا جو بیانات دیتے ہیں کچھ بھی اس کی ویلیو حقیقت نہیں ہے، اگر دیکھا جائے انٹرنیشنل فورم میں کچھ بھی اہمیت نہیں ہے جس قسم کے وہ بیانات دیتے ہیں جو ہے نا۔ اور آپ نے جو ہے نا دیکھیں آپریشن جو سندور ہوا ہے جو ہے نا، آپ نام چھپا کے رکھے، اور راجناتھ سنگھ کہتے ہیں اس سے پہلے تقریر میں کہا تھا کہ ہمارا ایک شخص بھی نہیں مرا ہے، اب جو ہے نا ناموں کی جو ہے نا 6 آدمیوں کے نامہ دیتے ہیں جو ہے نا۔ دی ہندو میں آئی ہے رپورٹ، جی ہاں بالکل جو ہے رپورٹ آئی ہے، نامہ بھی آئے ہیں ان کے جو ہے نا۔ تو کس طریقے سے لوگ جو ہے نا کئی ایسی چیزوں کو چھپا کے رکھے، پوشیدہ رکھے عوام سے یہاں پہ کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں جو ہے نا۔ عوام کا بالکل جو ہے نا ان کے اوپر کوئی ان کے اوپر بھروسہ نہیں رہا، ہر چیز میں ویسی جو ہے نا یہ لوگ دھوکے باز کرتے ہیں، چاہے ایگزامز کی بات لے لو، مہنگائی کی بات لے لو، چاہے عقیدت کی بات لے لو، مندر کی بات لے لو، کوئی چیز میں عوام کہ جو ہے نا معیار پہ لوگ نہیں اتر پائے، عوام جو ہے نا بیزار ہو چکے ہیں ان سے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک وزیر اعظم نریندر مودی کا سوال ہے، وزیر اعظم نریندر مودی کو اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ تمام عرب ملکوں کے اعلیٰ ترین سویلین ایوارڈز ان کو دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ اسرائیل کا بھی سویلین ایوارڈ دیا گیا ہے۔ لیکن کیا ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو تو سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ صحیح ہے، وہ درست ہے؟ اور کیا وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت میں کیا مسلمانوں کے ساتھ تعصب و جانبداری نہیں برتی جا رہی ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اور اس کا جواب آپ کو بتا دوں کہ خود ہمارے جو سابق وزیر فینانس اور سابق وزیر داخلہ رہ چکے ہیں مسٹر پی چدمبرم، چدمبرم نے کہا ہے کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کا جو مستقبل ہے وہ 5 رجحانات بڑی تیزی سے فروغ پا رہے ہیں۔ ایک تو مسلمانوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، دوسرے آپ کو بتا دوں کہ ایک زبان پر زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، یعنی ہندی کے رواج کو عام کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اقلیتوں کے خلاف، خاص طور پر جو لسانی اقلیتیں ہیں، مذہبی اقلیتیں ہیں، ان کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام ریاستوں میں، جہاں تک آپ دیکھیں گے مغربی بنگال کی ہم بات کرتے ہیں، تازہ ترین 1 مہینے میں وہاں پر جو تباہ کن یعنی تبدیلیاں آئی ہیں، خاص طور پر گنگا جمنی تہذیب کو لے کر، ہندوستان کے سیکولرزم کو لے کر، ہندوستان کی جمہوریت کو لے کر، ہندوستان کی ہر چیز کی تباہی وہاں پر ہوئی ہے صرف 1 مہینے کے دوران جو بی جے پی حکومت آئی ہے۔ اب صدیق صاحب، اب مڈ ڈے میل اسکیم جو ہوتی ہے، آپ ناظرین آپ کو بھی بتاتا ہوں، صدیق صاحب کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باضابطہ یا جو ہمارا یعنی اس میڈیا ہے
ہے، نیشنل میڈیا ہو یا لوکل میڈیا ہو، اخبارات ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، ڈیجیٹل میڈیا ہو، تمام میں ایک اشتہار آتا ہے، ہر بچہ پڑھتا ہے، ہر بڑا پڑھتا ہے، ہر بوڑھا پڑھتا ہے، اور وہ ہوتا ہے سنڈے ہو یا منڈے کھاؤ انڈے انڈے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ انڈے وائٹل امائنز جو ہوتے ہیں اس کا خزانہ ہوتے ہیں، اور بچوں کو خاص طور پر انڈے کھلائے جاتے ہیں۔ شرم کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں انتہائی بے شرمی کی بات یہ ہے کہ مغربی بنگال حکومت نے مڈ ڈے میل اسکیم سے انڈا نکال دیا ہے۔ تو چدمبرم کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہندوستان میں جو مڈ ڈے میل اسکیم ہے دیگر ریاستوں سے بھی انڈے نکال دیے جائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو گوشت کی دکانیں ہیں، صرف یہ بیف کی نہیں بات کریں، وہ میٹ کی جو دکانیں ہیں وہ دکانیں بھی بند کی جا سکتی ہیں۔ چدمبرم کا یہاں تک کہنا ہے کہ آئی آئی ٹیز جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہندوستان کا نام روشن کر رہی ہے، وہ جو آپ دیکھیں گے کہ میتھالوجی جو ہوتی ہے یعنی جو پرانے قدیم قصے کہانیاں جو ہوتے ہیں اس کی تحقیق کرنے لگیں گی۔ جی ہاں بالکل، جو ہے نا انہیں معلوم کیا جائے گا کہ پرانے زمانے میں جو ہے نا ہوا میں کس طرح اڑا جاتا تھا، کیسے جاتے تھے، جو اڑن کٹولا کی بات کریں گے ہوتا تھا۔ یہ پرانے دور میں واپس جا رہے ہیں لوگ، الٹا جا رہے ہیں لوگ، آگے بڑھنے کے بجائے الٹا جا رہے ہیں۔ ان کا ریسرچ اسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے، تاریخ میں بھی، ہسٹری میں بھی یہ لوگ ویسی ہی حرکتیں کریں گے۔ یعنی کوئی یہ لوگ ترقی کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو ہے نا یعنی مطلب ہے کہ ہر طرف جو ہے نا انہیں ویجیٹیرین زندگی بنا دیں گے لوگ، کھانے پہ پابندی ہو جائیں گی، بیچنے پہ، ہر چیز پہ لوگ پابندی لگا دیں گے، نہ گوشت کھا سکیں گے، بالکل نہیں جو ہے نا قسم کا خاص لباس بھی آپ کو خاص پہننا ہوگا، ہر قسم کا لباس آپ زیب تن نہیں کر سکتے جانا۔ تو اس قسم کی جو ہے نا انہیں بے خوفانہ بےودگی قسم کی جو ہے نا پالیسیز لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں، جس سے سارے لوگ جو ہے نا متاثر ہیں، آلریڈی پہلے سے متاثر ہیں۔ معاشی طور پہ جو مہنگائی ہے معلوم ہوگا، تو اب جو ہے نا ہر چیز میں لوگ جو ہے نا پابندیاں جو لگا رہے ہیں، جو ہے نا مغربی بنگال ابھی تک جو ہے نا جو پرسکون جیسا بھی چل رہا تھا، لیکن وہاں پہ لوگ جو ہے نا بتائیے کتنی مار دھاڑ جو ہے نا، کتنا قتل و خون، غارت گری، بدلے کی جو سیاست چل رہی ہے، آپ دیکھ سکتے کتنا جو ہے نا وہاں پہ روزانہ وہاں پہ وائلنس ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی، ارے آپ وائلنس کی بات کر رہے ہیں، جو اقلیتی بہبود کے لیے ممتا بنرجی حکومت نے، مدرسہ ایجوکیشن کے لیے ممتا بنرجی حکومت نے تقریباً 5000 سے زائد کا بجٹ ہمیشہ منظور کیا تھا، لیکن اب جو بجٹ پیش کیا گیا ہے وہ 50% کر دیا گیا۔ جی ہاں بالکل، جان بوجھ کے جو ہے نا نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں جیسا دوسرے بی جے پی اسٹیٹس ہے اس کی کاپی کر رہا ہے یہ بھی جو ہے نا، جو بھی اور دیکھو انہیں اس نے کہہ دیا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ میں نافذ کروں گا، بالکل جو ہے نا سیم کاپی کا۔ اس کا مطلب یہ کہ اب جتنی ترقی ختم ہو جائے گی وہاں بنگال کی، وہ ترقی رک جائے گی، کیونکہ آپ دیکھیں گے بی جے پی جتنے اسٹیٹ سے کوئی ترقی نہیں ہے وہاں پہ، صرف پروپیگنڈا ہے وہاں پہ۔ اگر آپ دیکھیں صرف جو ہے نا میڈیا، جو گودی میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، سوائے جو ہے نا اپوزیشن جہاں پہ حکومت ہے وہاں کے اسٹیٹس ترقی کریں جو ہے نا معمولی۔ آپ جو ہے نا انہیں آپ اگر رام مندر کا جو گھوٹالے کا لیے، چندے گھوٹالے کا جو قصہ ہے، آپ فیصلہ تو آستھا کی بنیاد پہ کر دیا آپ، یعنی بابری مندر کا جو ہے نا جب آستھا کی بات آتی، چندے کی بات آتی، تو پھر اب آستھا کدھر گیا پھر؟ اور ویسے میں سمجھتا ہوں کہ آستھا کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے جا سکتے، بالکل سوال ہی نہیں ہے، دلائل کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے ثبوت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ ہاں اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں آستھا سے کھلواڑ کرے، سارے جو ہے نا پیسے کھا کے لا کے، کروڑوں کھا گئے، چاندی کی اینٹیں کھا گئے، سب کھا کے کر کے بیٹھ گئے، اور چھوٹے موٹے بیچارے وہ ایک 5-6 اہلکار ہیں ان کے نام پہ جو ہے نا ایف آئی آر درج کر کے ان کو جو ہے نا اصل مین جو ہے ان کو جو ہے نا چھپا دیا گیا، بڑی مچھلیوں کو بچایا گیا ہے، پورے جو ہے نا آپ کو معلوم CCTV پورے جو ہے نا ڈیلیٹ کر دیے گئے، کیمرے کی ریکارڈنگ پوری جو ہے نا ہر قسم سے سسٹمیٹک طریقے سے کیا گیا ہے۔ اور یوگی جی جو ہے نا بڑے ادب سے کہتے ہیں انہوں نے نہیں ہم جو ہے نا انکوائری کریں، وہ کریں گے۔ ارے بیچارے لوگ کروڑوں روپیہ جو چندہ دیے، باہر سے دیے، سونا دیے، کدھر گیا ہو، کدھر گیا؟ چاندی کے اینٹاں دیے گئے، کمپنی نے کہا ہے کہ 200 کلو چاندی ہم نے دی ہے، اس کی رسید نہیں ملی مجھے۔ ادھو ٹھاکرے کہہ رہے کہ ہم نے 1 کروڑ دیے جو ہے نا، سنجے راؤت نے 1 کروڑ دیے، کدھر گئے 1 کروڑ؟ چاندی کے اینٹاں کدھر گئے؟ سب کھا کے کر کے ختم کر دیے لوگاں جو ہے نا۔ بتائیے آپ اب آستھا کدھر گیا آپ بتائیے؟ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک خبروں کا سوال ہے، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ سونیا گاندھی نے بہت ہی اچھا آرٹیکل انہوں نے لکھا ہے، اور واضح طور پر کہا ہے کہ مودی جی کو انہوں نے خاص طور پر شرم دلائی ہے، اور کہا ہے کہ آپ فلسطینی کاز کی تائید و حمایت سے ہٹ گئے ہیں، انحراف کیا ہے۔ نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ آج ہندوستان ایک و تنہا ہو گیا ہے، اور ہندوستان کے سامنے میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہندوستان کے سامنے۔ اگر آبادی کے حساب سے لے کے دیکھا جائے، رقبے کے حساب سے دیکھا جائے، ترقی کے حساب سے
देखा जाए और आप इवन दीनी मदारिस के हिसाब से भी देखा जाए तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का किसी भी तरह मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन आपको बता दूं कि आज पाकिस्तान का कद बड़ा हो गया है। ये सोनिया गांधी कहती हैं कि पाकिस्तान का कद बड़ा इसलिए हो गया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंगबंदी हुई है, जो अमन माहिदा हुआ है, उसमें साजिश का किरदार अदा किया है पाकिस्तान ने, जिसके नतीजे में उसका कद बड़ा हो गया है। अगर मोदी हुकूमत अपनी खारजा पॉलिसी से यानी माजी की खारजा पॉलिसी से इनहराफ नहीं करती, फलस्तीनियों की तायद से हाथ नहीं उठाती और इसराइल के गोद में जाकर नहीं बैठती, तो यकीन मानिए कि हिंदुस्तान एक फितरी साजिश के तौर पर उभरता और हिंदुस्तान इसमें अहम किरदार अदा करता। तो बहरहाल सोनिया गांधी ने बहुत अच्छी बात कही है और उन्होंने याद दिलाया नरेंद्र मोदी को कि जनूबी अफ्रीका जैसे मुल्क ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू हुआ है, जनूबी अफ्रीका जैसा मुल्क। और उन्होंने ये भी याद दिलाया है कि यूरोप हो या दिगर ममालिक हो, इसराइल से दूर हो गए हैं, इसराइल को यक्का व तनहा कर चुके हैं, नेतन्याहू को यक्का व तनहा कर चुके हैं। उसके बावजूद भी हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जाकर नेतन्याहू यानी अपने आप वो कह रहे हैं इसराइल उनकी माला जप रहे हैं और इसराइल को फादरलैंड कह रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक बात है जिन्होंने ये बात कही है। और उसके बावजूद भी आप लाख कोशिश करें, उसके बावजूद भी आपको कोई घास नहीं डाल रहा है। ये सोनिया गांधी ने बात कही है। रियाज साहब देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, अगर ये खारिजा पॉलिसी से इनहराफ नहीं करते तो आज मेरे ख्याल से क्रेडिट जो है ना, जो अमन का जो क्रेडिट इंडिया के जो है ना उसमें आता। जरूर ईरान जो है ना बोलता था कि इंडिया को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि आप जो है ना इसराइल के गोद में जाके बैठ गए, लिहाजा ईरान दूर हो गया आपसे। अदरवाइज जो पाकिस्तान को जो क्रेडिट जाता, इंडिया को क्रेडिट जाता था, इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता था अगर हमारी खारिजा पॉलिसी जो है ना अगर नॉन अलाइनमेंट की अगर रहती तो बराबर जो है ना ईरान इंडिया को इन्वॉल्व करता था जो है ना। लेकिन ये जो पॉलिसी है इनकी उसकी तरफ से दूर हो गया हम जो है ना, और हर मुल्क दुनिया का जो है ना डिस्टेंस ले रहा है, इसराइल से दूर होता जा रहा है, क्योंकि उसकी जो हरकतें, उसकी जो आलमी अमन को जो खराब करके रखा है, तो उससे सब दूर होते जा रहे हैं। इवन यूरोपियन कंट्रीज है चाहे सब, और ये लोग जो है ना करीब जा रहे हैं उसके इसराइल के जो है ना, कुछ भी नहीं है, क्या लेना देना है मेरे समझ से बाहर इनको जो है ना, उससे क्या हासिल होता है जो है ना। मैं इस नजरियात मिलते जुलते हैं, लिहाजा आप करीब जा रहे हैं, जाके बैठ रहे हैं उसके बाद जो है ना। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक SIR से है। SIR के बारे में आपको बता दें कि 25 जून से लेकर 24 जुलाई तक SIR का अमल हमारी रियासत तेलंगाना और हैदराबाद में जारी रहेगा और आप गफलत मत बरतिए। अब आपके पास 25 तारीख से ही BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स का आना शुरू हो गया है और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह बूथ लेवल ऑफिसर्स जो है वो आपके यानी मदद करेंगे। ख़ास तौर पर इन्यूमरेशन जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं और उसके भी ये दो तरीके हैं। आप BLO के ज़रिए भी वो फॉर्म हासिल करते हुए पुर कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। जहाँ तक आमिर अली खान साहब न्यूज़ एडिटर सियासत का सवाल है, नाज़रीन आपको बता दूँ कि सियासत हब फाउंडेशन उन्होंने कायम किया है। उसके तहत दफ्तर रोज़नामा सियासत में जो है वो यानी हेल्प डेस्क कायम किया गया है और उसी हेल्प डेस्क के तहत आपको बता दूँ कि राय दहिंदों की रहनुमाई की जा रही है और कई महीनों से इस रहनुमाई का सिलसिला जारी है और अल्लाह की फजल से काफ़ी लोगों ने, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि यूमिया 300 से लेकर 500 तक मर्द व ख़वातीन ने इस्तेफ़ादा किया है इस हेल्प डेस्क के ज़रिए। और हम सलाम करते हैं हेल्प डेस्क के जो अरकान अमला हैं उनको कि उन्होंने बहुत ही अच्छी यानी अखलाक के साथ लोगों की रहनुमाई की। और आपसे हम फिर कहते हैं कि देखिए आपके घर पे अब BLO आने वाले हैं, आप आते ही उनसे इन्यूमरेशन फॉर्म ले लीजिए, फिर उसको पुर कीजिए, फ़ोटोज़ तैयार रखिए, 2 फ़ोटोज़ तैयार रखिए। उसके बाद आपको बता दूं कि आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नाम 2002 की SIR में मौजूद है तो फिर आपको सेल्फ यानी मैपिंग हो जाती है। अगर नहीं तो आपके वालिदैन जो होते हैं, माँ बाप जो होते हैं, अम्मी अब्बा जो आपके हैं, उनके नाम से भी आप मैपिंग करवा सकते हैं उनके साथ, या फिर आपके दादा दादी नाना नानी जो होते हैं उनके साथ भी आप मैपिंग करवा सकते हैं। बाज़ जगह इस बात की शिकायत मिली कि नाना नानी के साथ मैपिंग नहीं करवा सकते, ये बिल्कुल गलत है। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं उसमें ये बात कही गई है। बास मुकामात से इस तरह के यानी आप देखेंगे कि इतलात मिल रही हैं कि BLOs वो कबूल नहीं कर रहे हैं। BLOs को ऐसा कबूल करना चाहिए। और एक अहम बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि सिर्फ मुस्लिम इलाकों में ही ये जो SIR है उसकी धूम देखी जा रही है, जबकि जो अक्सरियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। बिल्कुल उनको कोई मालूम ही नहीं है। वो लोग तो कह रहे हैं क्या SIR, व्हाट इज SIR क्या होता है, मतलब बिल्कुल कोई जो है ना उनमें कोई हरकत है ना, वो लोग मालूम है ना उनको ये पता है कि भी क्यों किया जा रहा है। तो मुसलमान साबित करेंगे। बिल्कुल जो है ना,
تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ آپ چاہے اس کو اویئرنیس بولیے یا پولیٹیکل موٹیویشن بولیے یا کچھ بھی بولیے، لیکن یہ جو ہے نا زیادہ تر اس کا اثر جو ہے نا جو بھی حرکت دیکھی جا رہی ہے وہ مسلمانوں کے ایریا میں، مسلمس کے۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک بہار کا تعلق ہے، بہار میں 66 لاکھ لوگوں کے یعنی ووٹرز کے نام حذف کیے گئے، جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ مغربی بنگال میں 99 لاکھ یعنی 1 کروڑ کے قریب نام حذف کیے گئے، جس میں مسلمانوں کی کافی اکثریت ہے۔ اسی طرح اگر اتر پردیش کی بات کرتے ہیں تو اتر پردیش میں 2.89 کروڑ رائے دہندوں کے نام حذف کیے گئے، اور اس میں بھی مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو خواب غفلت میں نہیں پڑا رہنا چاہیے، بلکہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو جاگنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے جو قوم سوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے سو جاتی ہے، جو جاگتی ہے وہ کامیاب رہتی ہے۔ بالکل جو ہے نا یہ بہت ہی احتیاط سے لوگ جو ہے نا ڈیلیٹ کرتے آ رہے ہیں، اقلیتوں کو دور کرتے آ رہے ہیں۔ جی جی، ان کے دستوری حقوق بالکل آہستہ آہستہ ہر چیز ختم کر کے ان کو جو ہے نا بالکل سیکنڈ گریڈ شہری بنا دینا چاہتے ہیں لوگ۔ جی جی، ہر لحاظ سے اب ایس آئی آر کے تھرو جو ہے نا نامہ جو ہے ڈیلیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ جی اب آپ دیکھیے پاسپورٹ کا بتاتا ہوں صدیق صاحب، ہندوستان کی آبادی 145 کروڑ آبادی ہندوستان کی ہے، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی، میں نے اسٹڈی کی ہے جو پاسپورٹ ہولڈرز ہیں ہندوستان میں جملہ آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 9 کروڑ 26 لاکھ یا 40 لاکھ پاسپورٹ ہولڈر ہے، تو اس کا مطلب ہے 6.7% آپ کا جو آبادی ہے اس کے بعد پاسپورٹ ہے۔ اور دوسری بات، آپ سعودی جائیے، سعودی سے یہ سوال کیجئے کہ بھائی آپ کی شہریت کا ثبوت کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ میں سعودی پاسپورٹ ہولڈر ہوں۔ امریکن سے کہیے تو یو ایس جو گرین کارڈ ہولڈر ہوتا ہے یا پاسپورٹ ہولڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں امریکن پاسپورٹ ہولڈر ہوں، یعنی وہ امریکی شہری ہونے کا ثبوت ہے۔ جبکہ آپ یہاں دیکھیے کہ ہماری جو مرکزی وزارت خارجہ کا ایک عہدیدار ہے، 14ویں جو 14ویں پاسپورٹ دیوس کے موقع پر وہ کہتا ہے کہ پاسپورٹ ایک سفری دستاویزات ہیں انٹرنیشنل لیول پر، جبکہ یہ شہریت کا ثبوت نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو بتا دوں کہ جو لالو پرساد یادو کی جو بیٹی ہے روہنی اچاریہ، انہوں نے کہا کہ پاسپورٹ شہریت کا ثبوت نہیں ہے، آدھار کارڈ شہریت کا ثبوت نہیں ہے، ووٹر آئی ڈی کارڈ شہریت کا ثبوت نہیں ہے۔ تو کیا بی جے پی کی رکنیت شہریت کا ثبوت ہے؟ بالکل وہی ہوا آج کل، آپ جو ہے نا رکنیت کا کارڈ لے لیجئے، آپ شہری قرار دیں گے، حالانکہ سٹیزن آف انڈیا کلیئرلی دکھا رہتا ہے پاسپورٹ پہ جانا، ہر ملک کی جو ہے نا وہ پروف ہوتا ہے 100 میں بڑا۔ اصل میں کچھ بھی نہیں ہے ریاض صاحب، یہ لوگ جو ہے نا ڈائیورژن ٹیکٹکس ہیں، اتنے جو مسائل گر گئے، اتنے جو پرابلمس ہو گئے ملک کو، امیڈیٹلی اس سے توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے نا اچانک یہ پاسپورٹ کا جو ہے نا ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی کتنا لوگ ہنس رہے ہیں، باہر کے کنٹری میں ہنس رہے ہیں کہ جو ہے نا کہ پاسپورٹ جو ہے نا یہ سٹیزن شپ کا جو ہے نا پروف نہیں ہے، تو کتنے جو ہے نا احمقانہ بچکانہ قسم کے لوگ بیانات دے رہے ہیں، میں اس پبلک کو جو ہے نا توجہ ہٹانے کے لیے، جو اس وقت جو مسائل سے دو چار ہندوستان توجہ ہٹانے کے لیے، سب میں بڑے جو امتحانات میں جو گھپلے ہو رہے ہیں کر رہے ہیں، یہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے لوگ جو ہے نا ایسا یہ جو ہے نا گیم پلان ان کا رہتا ہے ہمیشہ جو ہے نا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک یہ بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں، حساس خبریں ہوتی ہیں، اور افسوس کی یعنی بہت ہی افسوسناک خبریں ہوتی ہیں، اور بعض ایسے مضحکہ خیز خبریں ہوتی ہیں، آپ حیرت کرتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ناظرین ایک حیرتناک خبر ہے اور ایک افسوسناک خبر ہے۔ پہلے ہم حیرتناک خبر کی طرف جاتے ہیں، اور آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں۔ آپ دیکھیں گے ہندوستان میں جو آبادی کا بہت بڑا حصہ ہے وہ شراب نوشی کرتا ہے، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ گاندھی جی کی سرزمین ہے اور شراب بندی پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ گجرات میں شراب بندی ہے، لیکن وہاں پر بھی شرابیوں کی تعداد غیر شرابیوں سے بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ شراب کے نشے میں انسان کیا کر بیٹھتا ہے، نہ اسے اپنے ماں کی تمیز ہوتی ہے، نہ بیٹی کی تمیز ہوتی ہے، نہ اچھے برے میں وہ تمیز کر سکتا ہے۔ اسی لیے دین اسلام میں شراب کو ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ تو بہرحال ہندوستان میں کئی ایسی بیماریاں ہیں جس سے لوگ زیادہ مرتے ہیں، اور سب سے خطرناک جو بیماریوں سے لوگ مرتے ہیں وہ شراب سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ایک کھمبا الیکٹریسٹی کھمبا ہے، یعنی بجلی کا کھمبا ہے، اور وہاں سے گزر رہا ہے 11,000 وولٹ کا کرنٹ وہاں سے پاس ہوتا ہے۔ ایک شراب یہ ہے، نشے میں دھت ہے۔ میں اتر پردیش کی کہانی آپ کو بتا رہا ہوں، اور اتر پردیش کا ضلع مہاراج گنج کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ وہاں جو دین دیال نامی ایک شرابی ہے، فل حالت نشہ میں دھت ہے، اور اسے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا
رہا ہے. تو بہرحال وہ ایک کھمبے پہ چڑھتا ہے اور اس کھمبے میں آپ کو بتا دوں کہ 11,000 وولٹ کا کرنٹ دوڑ رہا ہے. لیکن قدرت کو دیکھیے کہ اللہ جسے رکھے اسے کون چکے. یہ جو شرابی ہے وہ چڑھ جاتا ہے اور چڑھتے ہی کرنٹ بند ہو جاتا ہے. جیسے ہی کرنٹ بند ہوتا ہے وہ شرابی 2 وائر ہوتے ہیں وہاں پر, اس پر ایسے سوتا ہے آپ حیرت کریں گے کہ یہ کیسے سو گیا. ایسا لگتا ہے کہ وہ بستر پر سو رہا ہے اور سکون سے سو رہا ہے. لوگ فوراً الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ سے ربط پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک شرابی اس کھمبے پر چڑھ گیا ہے, اگر آپ لائٹ دوبارہ بحال کریں گے تو یہ مر جائے گا. تو بہرحال جو بجلی ہے وہ منقطع کر دی جاتی ہے اور وہ شرابی آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر, آپ دیکھیے 2 تاروں پر وہ کس طرح آرام سے سو رہا ہے. لوگ چیختے ہیں, چلاتے ہیں, اسے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اترتا نہیں. بہرحال کافی دیر بعد اسے اس ہائی وولٹیج وائر سے اتارا جاتا ہے. تو شراب کا یہ حال ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آج ہماری حکومتیں بھی اسی طرح وائر پر سو رہی ہے, وعدوں کے وائر پر سو رہی ہے اور جھوٹے وعدوں کے نشے میں دھت ہو کر جی ہاں آرام سے جو ہے لیٹی ہوئی اس پہ آرام فرما ہے. اور یہ حکومت کا بھی ہمارے وہی حال ہے جو ہے. لیکن اگر عوام بجلی یعنی اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے تو یقین مانیے کہ ایسا کرنٹ دوڑے گا کہ پھر یہ نیچے جھلس کر گر جائیں گے. بالکل کرنٹ دوڑانا بس وہ امپورٹنٹ ہے نا. جی ہاں. اور ریاست میں جاتے آتے ہماری یہ ایک امپورٹنٹ نیوز میں دیتے آ رہا ہوں. ہمارے وزیر اعظم جیسا کہ معلوم ہے رائٹ ناؤ 3 دن کے دورے پہ سیشلز میں جو ہے نا گئے ہوئے جو ہے نا, اور معلوم ہوا کہ جو ہے نا وہ سب سے اولڈسٹ جو کچھوا ہوتا ہے ٹرٹل اس سے ملاقات کرے ہیں, اس سے ملنے کے لیے گئے ہیں جو ہے نا. بولے کہ میں دیکھا ہوں, فوٹو آئی اس واقعہ وزیر اعظم کی کیا بڑے بڑے جو ہے نا کارنامے نوازی کی بہترین مثال وزیر اعظم نے قائم کی. جی ہاں. کاش حافظ جنید جو شہید ہوئے ہیں ٹرین میں, کاش آپ دیکھیں گے کہ کئی راستوں میں نوجوانوں کو مارا گیا. ممبئی میں آپ دیکھیے کہ ایک نوجوان صرف دروازہ بند کرنے کو کہہ رہا تھا ٹرین کا تو اس کو دوسرے نوجوان نے قتل کر دیا. یہ دیکھیے کتنی بری بات ہے. انسانیت سے. تو وزیر اعظم ذرا ادھر بھی توجہ دیتے. جی ہاں بہتر ہوتا اگر دیتے, کیونکہ جو ہے نا وہ کچھوے کے ساتھ فوٹو لیے ہیں جو ہے نا, ملنے گئے ہیں اس سے, چونکہ سب میں قدیم سب میں اولڈسٹ جو ہے نا کچھوا کہلاتا ورلڈ کا, اس سے جا کے ملے ہیں جو ہے نا سیشلز میں جو ہے نا. اور یہ بھی بتایا ہوگا کہ اقتدار میں میرے 12 سال مکمل ہو چکے. بالکل ہو سکتا ہے, اس سے واقف رہیں گے کہ میں بھی اولڈسٹ ہو گیا ہوں وزیر اعظم ہندوستان کی وزیر اعظم کی دوڑ میں جو ہے نا. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی عمر کا اگر آپ جانیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے. وہ 76 سال اب رننگ چل رہا ہے ان کا, 75 سال مکمل کر چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو میعاد ہے اس میں بھی وہ وزیر اعظم بننے کی کوشش کریں گے. جی ہاں بالکل جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے پاسبلٹی, یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہندوستان میں ہر چیز ہو سکتی ہے پاسبل ہے. بہرحال ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو بچانا ہے, فرقہ پرستوں سے بچانا ہے ہندوستان کو. آپ کو بتا دوں کہ نسلی تعصب سے بچانا ہے ہندوستان کو, علاقائی تعصب سے بچانا ہے ہندوستان کو, بیماریوں سے بچانا ہے ہندوستان کو, شراب سے بچانا ہے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے. ویسے بھی ناظرین ایک بہت ہی اہم خبر ہے اور میں سمجھتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ افسوسناک خبر ہے. تو نلگنڈے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ دن پہلے ایک ہی خاندان کے 4 ارکان کا قتل ہوا تھا, جس میں ماں, باپ, بیٹا, بیٹی شامل تھے. اور آپ کو بتا دوں کہ سلطان نامی 45 سالہ شخص, ان کی اہلیہ حسینہ جن کی عمر 40 سال بتائی جاتی ہے, مزمل جن کی عمر 20 سال بتائی جاتی ہے, یہ جوڑے کا بیٹا ہے. اور دوسری جو بیٹی ہے 11 سال عمر, ابصرہ نام ہے, اس لڑکی کا بھی قتل کر دیا گیا. اور رشتہ داروں نے کیا, پیسے کے لیے کیا, جائیداد کے لیے کیا. تو نلگنڈا میں اب پولیس نے اس سلسلے میں 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے, جس میں اسلم جس کی عمر 28 سال بتائی جاتی ہے, جو مقتولہ کا بہن وہی ہے. اسی طرح آپ کو بتا دوں کہ تبسم 28 سالہ, وہ بھی یہ اسلم کی بیوی ہے اور مقتولہ کی بہن ہے. سہیل 26 سالہ ہے اور ہیمنت یہ ایک سنار ہے, اس کی عمر 28 سال ہے. ہیمنت کمار کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اور بتایا جاتا ہے کہ ابصرہ قتل کے دن جو بچی 11 سال کی ہے وہ بچی پلنگ کے نیچے چھپ گئی تھی, لیکن ظالموں نے اس بچی کو کھینچ نکالا اور نکال کر اس کا قتل کر دیا. کیا یہ انسانیت ہے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ انسانیت پر دھبا ہے صاحب. بہت بڑا جو ہے نا وہ بڑا دھبا ہے, بہت خطرناک یہ واقعہ ہوا ہے. اور جتنی سخت سزا ہو سکتی ہے دیا ہے ان کو جو ہے نا, سزائے موت دینا چاہیے جو ہے نا ان کو. تو جو ہے نا بہت افسوس ہے, بہت ہی افسوس کی بات ہے. بہرحال ناظرین اسی افسوس کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.